अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। 8 सितंबर 2025 है नाज़रीन, मंगल का दिन है। बड़ी अहम ख़बरें हैं, उस हवाले से बात करेंगे। एक तो शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान जहाँ पे शिद्दत पसंदों के ढेरे हैं, ठिकाने हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन हमले किए हैं। क्वाडकॉप्टर्स जो है उसका इस्तेमाल किया है और 10 शिद्दत पसंदों को, जिसमें शिद्दत पसंदों के कई सरकर्दा शिद्दत पसंद शामिल हैं, उनको हलाक कर दिया है। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। साथ नाज़रीन, बनू FC लाइन पे जो हमला किया गया था, 5 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों ने, ख़ुदकुश हमलावर थे, उन्होंने हमला किया था जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 घंटे की लड़ाई के बाद उसको नाकाम बना दिया था। उसमें नाज़रीन अब शनाख्त सामने ज़ाहिर आई है कि 5 में से 3 अफ़गान जंगजू तालिबान निकले हैं, उनकी शनाख्त सामने आई है। उस हवाले से बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान के जंगजू शिद्दत पसंद दहशतगर्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छोड़ दिए गए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस टाइम पे 80% जो अफ़गान जंगजू है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे, साथ बाजवड़ की अपडेट आपको देंगे। इसी तरह नाज़रीन, अफ़गान शहरियों को मुल्क भर से बेदखल किया जा रहा है। साल 2025 में कितने अफ़गान शहरियों को बेदखल किया है जब से ACC और POR कार्ड वालों को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया है, अब तक कितने अफ़गान शहरियों को बेदखल किया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान का जो इलाका है दत्ताखेल के इलाका, खरशीन में और दोगा माचा में, यहाँ पे बदरी ग्रुप और जैश मेहदी ग्रुप जो है उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की गई है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सरोकई में TTP के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया है। तो अहम उनके जो माहिरीन थे, क्वाडकॉप्टर के और ड्रोन उड़ाने के जो माहिरीन थे, जो ऑपरेशन के माहिरीन थे, जो ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उनको बीच में हलाक किया गया है, जो ज़्यादातर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये जनूबी वज़ीरिस्तान में सरोकई में TTP ठिकानों पे हमले किए गए हैं, क्वाडकॉप्टर उसमें इस्तेमाल किया है और ड्रोन की मदद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई है। साथ ज़मीनी ऑपरेशन भी किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान, इस ड्रोन हमलों के दौरान नाज़रीन, जो अहम उनका बारूदी मवाद बनाने वाला जो शिद्दत पसंद दहशतगर्द था, हमीदुल्लाह उर्फ गुड, ये लंगड़ा था और इसे गुड, पुश्तो में लंगड़े को गुड कहा जाता है, इसको मारा गया है। ये एक बीच में बहुत बड़ी ख़बर है। ड्रोन और क्वाडकॉप्टर और ये जितने भी बारूदी मवाद, IEDs, ये इसका माहिर था और ये बम वगैरह नस्ब करता था। जो दूसरा बीच में बड़ा इनका शिद्दत पसंद मारा गया है, नूर मोहम्मद उसका नाम है, ये भी क्वाडकॉप्टर और ख़ुदकुश ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करता था, उसका माहिर था। इसे भी नाज़रीन इस हमले में हलाक कर दिया गया है। तीसरा नाज़रीन, इसमें कमांडर उमर था जो 2009 से एक पुराना साथी था इनका और अहम रहनुमा है TTP का, उसको बीच में हलाक किया गया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बड़ी कामयाबी मिली है जनूबी वज़ीरिस्तान से। इसी तरह दत्ताखेल में जो कार्रवाई की गई है, खरशीन के इलाके में और दोगा माचा में, वहाँ पे बदरी ग्रुप और जैश मेहदी ग्रुप जो है उन पे हमले किए गए हैं। ये 50 से ज़ायद शिद्दत पसंद जो है वो इस टाइम पे इलाके में मौजूद हैं। इलाके जो वहाँ पे आबादी के इलाके हैं वहाँ पे मौजूद है। शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है उसमें अब तक इन दोनों इलाकों में 10 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। मगर ये नाज़रीन आबादी के इलाके में मौजूद है और शुमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू है 6 से 7 बजे तक दोनों मुख्तलिफ़ इलाकों में। आवाम वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल में है, क्योंकि 2015 में रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब ऑपरेशन जो है वो भी शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में किया गया था। तो यहाँ पे आवाम जो है वो ख़ुद नकल मकानी भी कर रहे हैं, ज़्यादातर गाँव जो हैं वो खाली भी हो गए हैं। मगर यहाँ पे नाज़रीन हज़ारों की तादाद में शिद्दत पसंद दहशतगर्द मौजूद है। उसकी बड़ी वजह अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, ये इलाके अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं। यहाँ पे हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, उनके जो शिद्दत पसंद है उनका होल्ड यहाँ पे ज़्यादा होता है। TTP तो ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में, बलूचिस्तान में उनकी शाखें, उनकी जड़ें मौजूद हैं। हाफिज़ गुल बहादुर जो है वो ज़्यादातर शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और बनू तक जितने भी हमले होते हैं उसकी सरपरस्ती ज़्यादातर वही करते हैं और ज़िम्मेदारी भी वो लेते हैं। साथ नाज़रीन, जो बनू पे FC लाइन पे हमला किया गया था, एक बड़ा हमला था। हमने बनू कैंट पे
اس سے پہلے بھی حملہ دیکھا اس سال 2025 میں جو پنو کینٹ پہ حملہ ہوا تھا، اس میں 14 شدت پسند دہشت گرد استعمال کیے گئے تھے، جو اس کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے لی تھی۔ اس میں ناظرین 14 خودکش حملہ آوروں میں سے 9 شدت پسند جو تھے وہ افغان جنگجو مارے گئے تھے جو خودکش حملہ آور تھے۔ اب یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بھی بنو کے علاقے میں ہوا ہے، کوہاٹ روڈ پہ، ایف سی لائن پہ۔ اس میں 5 خودکش حملہ آور جو ہے انہوں نے حملہ کیا تھا۔ پہلے تو گیٹ کو جو دیوار تھی اس کو گرایا گیا گاڑی کے ذریعے، خودکش بمبار موجود تھا، پھر آگے اور اندر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اس میں ناظرین اب 3 جو شدت پسندوں کی شناخت ہوئی ہے، ان شدت پسندوں میں ناظرین عبدالعزیز عرف مہاجر، یہ صوبہ پکتیا کا رہائشی ہے، ضلع متا خان۔ ایک ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی تھی افغانستان ہلمند سے، وہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کرنے جاؤں گا اور آپ تیار رہیں۔ تو یہ وہاں سے ان کا تعلق تھا عبدالعزیز کا پکتیا سے۔ جو دوسرا خودکش حملہ آور کی شناخت ہوئی ہے ملا شبیر احمد عرف مولوی بلال مہاجر، یہ مولوی عصمت اللہ کا بیٹا ہے، صوبہ وردک کے ضلع سعید آباد گاؤں عبدالحید دین کا رہائشی ہے۔ یہ بیچ میں دوسرا خودکش حملہ آور جس کی شناخت ہوئی ہے افغان جنگجو شدت پسند کے نام سے۔ جو تیسرا شدت پسند افغان جنگجو ہے ناظرین نجیب اللہ عرف حذیفہ، یہ مہاجر ہے اور صوبہ خوست ضلع موسیٰ خیل سے ان کا تعلق ہے۔ تو ناظرین آپ جتنے بھی اسپیشلی حافظ گل بہادر گروپ میں آپ دیکھ لیں، ٹی ٹی پی میں آپ دیکھ لیں، جماعت الحرار میں دیکھ لیں، لشکر اسلامی میں دیکھ لیں، ان سب میں 80% جنگجو جو ہوتے ہیں وہ افغانستان کے ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ افغانستان میں موجود 6-6.5 ہزار ٹی ٹی پی مسلح ٹی ٹی پی کے جو شدت پسند وہاں پہ موجود ہیں، اور اس سے ہٹ کے جو 20 سے 25-30 ہزار کے قریب، اب تو ان کی تعداد مزید زیادہ ہو گئی ہوگی، جو رد الفساد اور ضرب ادب آپریشن کے بعد 2015 میں جنہوں نے ہجرت کی پاکستانی مہاجرین کے نام سے افغانستان میں، جو واپس نہیں آنا چاہتے، وہ ان کی فیملی اور ان کے ساتھی اور ان کے دوست افغانستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ تو وہاں پہ ٹی ٹی پی کافی مضبوط ہے، ہزاروں کی تعداد ان کی پہنچ گئی ہے۔ یہ بیچ میں 6-6.5 ہزار جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے مسلح طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں اس ٹائم پہ موجود ہیں، اور یہ فیملی کو ملا کے 30 ہزار سے زائد بنتے ہیں۔ تو اب یہ شدت پسند وہاں پہ پلاننگ کرتے ہیں اور پاکستان میں آتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ان 30 ہزار کے ساتھ جن افغان جنگجو نے امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑتے رہے ہیں، اب اس میں جو طالبان ہے، افغان طالبان کی وہاں پہ حکومت ہے، انہوں نے ان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ملا دیا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جس طرح امریکہ اور نیٹو کے خلاف ہم لڑتے رہے ہیں اور افغانستان ہماری جھولی میں آ گرا ہے، اسی طرح پاکستان کا خیبر پختونخوا کا صوبہ یہ بھی ہماری جھولی میں آ گرے گا، تو یہ اس لیے پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ مگر ان کو شاید یہ یاد نہیں کہ یہ جو 20 سال امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑتے رہے ہیں، تو پاکستانی مدد، میں تو بولتا ہوں پاکستان کی سابقہ پالیسیاں اس ٹائم پہ پاکستان کو ٹھیک لگ رہی تھی، میں بھی، مگر پاکستان کی وہ پالیسیاں سراسر غلط تھیں۔ ہم نے جس کو سپورٹ کیا ہے وہ اس نے آخر میں پاکستان کو ہی ڈھسا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف خیبر پختونخوا میں یہ جو انسرجنسی ہم نے پیدا کی ہے، پاکستان کے خلاف لڑتے رہیں گے اور خیبر پختونخوا بھی ہماری جھولی میں آ گرے گا۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ان کی دور کر دیں گے۔ اگر پاکستان کی افواج نے آپ کو، یہ اصل میں جو آپ نے افغانستان میں جنگ لڑی ہے 1979 سے لے کے جنرل ضیاء نے جب سینئر بش، اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کہ کس طرح رشیا کو بھگایا، تو دنیا کی سپر طاقت کو بھگانے کے بعد پاکستان کے ذریعے ہی امریکہ جو ہے وہ سپر پاور بنا ہے۔ تو ہماری کچھ اپنی غلطیاں بھی ہیں، اس پہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے، مگر یہ سب کچھ پاکستان نے افغانستان میں کیا ہے، یہ کردار ادا کیا ہے اور پاکستان نے بنا دی ہے۔ اب پاکستان کو ڈھس رہے ہیں، مگر پاکستان کو اس کا طریقہ اور اس کا حل بھی آتا ہے۔ اور پاکستان کی جو ریگولر آرمی ہے، امریکہ کی آرمی ٹھیک ہے، وہاں پہ 2.5 لاکھ افغان کی آرمی کو انہوں نے ٹرین کیا اشرف غنی اور حامد کرزئی کے ادوار میں، اور دنیا کا جدید ترین اسلحہ بھی ان کو دیا، مگر 30-40-50 ہزار کے لگ بھگ افغان طالبان سے وہ ڈر کے بھاگے ہیں۔ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ 7-7.5 لاکھ پاکستان کی آرمی ہے، اور پاکستان کی آرمی نے ہی، پاکستان کی افواج نے ہی آپ کو ٹریننگ دی اور آپ کو نصیر اللہ بابر کے ٹائم میں ہی کھڑا کیا۔
تو پاکستان کو وہ طریقے بھی آتے ہیں اور پاکستان کی افواج کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس جو طریقہ کار ہے، اگر افغان 2.5 لاکھ جنگجو آپ سے بھاگ گئے تو وہ بھی پٹھان تھے، آپ بھی پٹھان زیادہ تر ہیں، اور وہ جو بھاگے ہیں ان میں بھی زیادہ پٹھان ہیں۔ اب اس فوج میں اور اس فوج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو وہاں پہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب گھوسٹ آرمی تھی جو نام پہ پیسے لے رہی تھی، مگر وہاں پہ آرمی تھی نہیں۔ 1 لاکھ کے قریب آرمی ان کی تقریباً ہوگی جن کو آپ نے بگایا، اور وہ زیادہ تر بھاگ کے امریکہ چلے گئے ہیں اور کچھ پاکستان میں مہاجرین کی شکل میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اپنے سے بڑے ملک انڈیا کو، جو 10 گنا پاکستان سے بڑا ہے سائز میں، اس پاکستان نے ان کی آرمی کو جو ہے وہ چند دنوں میں بٹھا کے رکھ دیا، اور ان کی ایک چھوٹی شارٹ سی جو بڑی جنگ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان نے شارٹ دنوں میں چند دن میں ختم کر دی۔ تو افغانستان کی تو خود فضائیہ بھی نہیں ہے، اور پاکستان فیوچر میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان آگے جا کے اگر مزید مشکلات یہ پیدا کرتے ہیں پاکستان کے لیے، اور اسی طرح افغان طالبان جو ہے جنگجو وہ پاکستان میں آتے ہیں، تو پاکستان پھر جو پکتیا، خوست، کنڑ، ان علاقوں میں جو ننگرہار، ان علاقوں میں جو ٹی ٹی پی کے جو اڈے ہیں، جو ٹھکانے ہیں، پھر پاکستان اس کو ٹارگٹ کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان اگر وہاں پہ ٹارگٹ بھی کرتا ہے تو آپ کے پاس اس کا جواب ہے ہی نہیں، آپ کی فضائیہ ابھی تک نہیں بنی۔ پاکستان میں سیاسی اختلافات ضرور ہیں، مگر جب افواج کی بات آتی ہے، جب ملک میں اس طرح کی شدت پسندی ہوتی ہے تو تمام تر سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوتی ہیں۔ تو اگر پاکستان اسی طرح یکجہتی کا مظاہرہ کرے گا تو یہ جو شدت پسند جنوبی اضلاع تک آ گئے ہیں، ان کو یہیں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی اداروں میں وہ دم ہے، قبائلی عمائدین خود ہی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کے ان کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ناظرین بات کریں گے افغان مہاجرین کے حوالے سے۔ جب سے پی او آر کارڈ والے اور اے سی سی کارڈ والے، یعنی کہ افغان سٹیزن کارڈ جن کی تعداد 8 لاکھ تھی، اور پی او آر کارڈ والے جن کی تعداد 1.4 ملین تھی، 30 اپریل 2025 کو اے سی سی کارڈ والوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اور 30 اگست 2025 کو پی او آر کارڈ والوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا جن کی تعداد 1.4 ملین تھی۔ ان دونوں کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد جو حکومت نے ڈیٹا جاری کیا ہے کہ 2025 کے بعد اپریل میں 1 اپریل 2025 سے 47,953 اے سی سی کارڈ ہولڈرز کو اور 86,979 پی او آر کارڈ والوں کو ملک بدر کیا گیا ہے، مگر یہ جو ملک بدر ہوئے ہیں یہ رضاکارانہ طور پہ ہوئے ہیں۔ جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کی ہے کہ سرکاری جو اعداد و شمار ہے 2023 سے لے کے اب تک 7 لاکھ سے زائد افغان مہاجر جو ہیں ان کو مرحلہ وار واپس کیا گیا ہے۔ جو تازہ اعداد و شمار بتائے گئے ہیں کہ 6,05,446 غیر رجسٹرڈ جو ہیں وہ اب تک واپس جا چکے ہیں، اور ان میں جو سرکار بتا رہی ہے کہ 6,05,446 واپس جا چکے ہیں، ان میں 5,78,174 جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ واپس گئے ہیں، اور یہ جو رضاکارانہ طور پہ واپس گئے ہیں ان میں پھر 38,000 اے سی سی کارڈ والے، 38,125 اے سی سی کارڈ والے، اور 86,657 جو ہیں وہ پی او آر کارڈ والے۔ تو ناظرین جب سے ان کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا گیا ہے، اگر آپ یہ اعداد و شمار دیکھیں سرکار کی، تو 1 اپریل سے 30 اپریل کو ان کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے اے سی سی کارڈ والوں کو، اور ان کی تعداد 8 لاکھ تھی۔ اب اس میں رضاکارانہ طور پہ جو گئے ہیں، ٹوٹل جو سرکار نے ابھی تک رضاکارانہ اور غیر قانونی طور پہ جو مقیم تھی دونوں کو ملا کے 47,953 واپس بھیجے ہیں، جس میں 47,000 میں سے 38,125 جو ہے وہ رضاکارانہ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب سرکار ابھی تک 9,000 غیر قانونی کو گرفتار کر کے واپس بھیج چکی ہے۔ اسی طرح پی او آر کارڈ والے جب ان کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا گیا 30 اگست 2025 کے بعد 86,979 کو واپس کیا گیا افغانستان، تو 86,657، اس کا مطلب ہے کہ 300 جو غیر قانونی مقیم تھے ان کو سرکار نے پکڑ کے واپس کیے، باقی جتنے بھی گئے ہیں وہ تمام تر رضاکارانہ طور پہ افغانستان گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین جو ڈیٹا بتا رہا ہے سرکار کا، ابھی تک ان کے خلاف مکمل کارروائی نہیں کی گئی۔ جو رضاکارانہ طور پہ گئے ہیں ان کی تعداد سرکار خود بتا رہی ہے، تقریباً 98% جو گئے ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ گئے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ناظرین واپس آئیں گے وہاں پہ، چونکہ پاکستان میں یہ سالہ سال رہے ہیں، اور پاکستان میں 20 سال 25 سال 30 سال ان کی زندگیاں یہاں پہ گزر گئی ہیں، تو یہ وہاں پہ جا کے کوشش کریں گے
اور وہ طریقہ بھی ٹھیک رہے گا ان کے لیے کہ پراپر ویزا پاکستان کا لے کے اور پاکستان سے ویزے کے تھرو پاکستان میں داخل ہو، پھر اپنے کاروبار بھی کریں، اپنی پڑھائی بھی کریں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مگر پاکستان اس ٹائم پہ شدت پسندی اور دہشت گردی فیس کر رہا ہے، اور غیر قانونی پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اب تو POR کارڈ والے اور ACC کارڈ والے بھی غیر قانونی ڈکلیئر ہو گئے ہیں۔ جو ڈیٹا سرکار بتا رہا ہے اس کے مطابق تو تقریباً 2.5 ملین 2.7 ملین اب تک پاکستان میں غیر قانونی اور غیر قانونی جو ہے وہ موجود ہے۔ مگر ناظرین، یہ 4 ملین سے زائد پاکستان میں غیر قانونی جو ہے وہ اس ٹائم پہ موجود ہیں۔ پنجاب کی حکومت اس ٹائم پہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس 1 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ افغان شہری ہیں جو موجود ہیں، POR کارڈ والے اور غیر قانونی والے، ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے۔ آپ پنجاب سے صرف پنڈی کو دیکھ لیں تو لاکھوں تو صرف پنڈی میں موجود ہیں۔ جو غیر قانونی ہے، جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، ان کی تعداد ناظرین زیادہ ہے۔ سرکار کے مطابق تو ان کی تعداد 5 لاکھ کے قریب ہوگی، مگر یہ 2.2 ملین 1.5 ملین سے پکڑ لیں 2.2 ملین تک ان کی تعداد شاید اس سے بھی زائد ہو، کیونکہ ہم نے اپنے بارڈر کو پراپر مینیج کیا نہیں ہے، اور جن کو ہم نکالتے ہیں تو یہ واپس آسانی سے پیسے دے کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ان پہ سختیاں زیادہ آ گئی ہیں۔ پراپرٹیز والوں کو بتا دیا گیا ہے اسکول میں ان کو داخلے نہیں مل رہے، تو یہ وہاں پہ جا کے بچیوں کی پڑھائی کے لیے یہ دوبارہ اور کاروبار کے لیے یہ یہاں پہ دوبارہ ویزے پراپر لے کے آ جائیں گے۔ ویزے اگر یہ لے کے آتے ہیں تو پاکستان کے لیے کوئی مسائل کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ جس طرح پاکستان کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں یا پاکستان پہ جو بنوں میں حملے ہو رہے ہیں، جنوبی اضلاع میں حملے ہو رہے ہیں، اس میں اگر 80% افغان جنگجو نکلتے ہیں تو پھر اور بھی پاکستان کے لیے سیکیورٹی خدشات مزید زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو جتنے بھی ملک میں، یہ نہیں کہ صرف افغان مہاجرین، ملک میں جتنے بھی غیر قانونی غیر ملکی موجود ہیں ان کو ملک بدر کرنا چاہیے، اور پراپر ویلڈ ویزے کے ساتھ یہ پاکستان میں رہیں، 10 سال رہیں، 20 سال رہیں، 50 سال رہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کے پاس ڈیٹا بھی ہوگا اور ایک پراپر طریقے سے بھی آپ کے ملک میں آئیں گے، آپ کو پراپر اجازت ملی ہوئی ہوگی۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں باجوڑ میں تقریباً 11 لاکھ کی آبادی ہے۔ وہاں پہ 7 تحصیلیں ہیں۔ جو سب سے بڑی تحصیل ہے وہ مامون ہے، پھر ناوگئی ہے، سالارزئی ہے، عثمان خیل ہے، برنگ ہے، چمرکنڈ ہے۔ ان سارے علاقوں میں جو سب سے خطرناک علاقہ ہے اس ٹائم پہ وہ ہے ماموند، لوئے ماموند اور ماموند کے ایریاز۔ یہ سب سے بڑی تحصیل جو ہے وہ ماموند ہے، اور اس ماموند میں جو علاقے ہیں ناظرین جہاں پہ شدت پسندی زیادہ ہو رہی ہے، ان کے زیادہ علاقے جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں دمین بارڈر کے قریب جو علاقے واقع ہیں، دمین میں مامون تنگی یہ کنڑ کے ساتھ لگتا ہے، راغان بارڈر کراسنگ ہے، یہ بڑا خطرناک ایریا ہے۔ غاخی پاس جو باجوڑ اور افغانستان کے مابین جو پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی درہ ہے، اس سائڈ پہ کنڑ ہے اور اس سائڈ پہ باجوڑ ہے۔ غاخی پاس ناوگئی وہ بھی تقریباً بارڈر کے ہی قریب پڑتا ہے، اور بادان، یہ ایریاز جو ہیں یہاں پہ شدت پسند بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ مامون کے بعض علاقوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو ہے اب دوبارہ جو ہے جنہوں نے نقل مکانی کی تھی ان کو واپس داخل کیا جا رہا ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے 1-2 دن میں واپس شاید وہ چلے جائیں، مگر جو ایک علاقہ ہے آخری گاؤں ہے گیلے، اس کو خالی کیا جا رہا ہے۔ اور مامون کے بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ باقاعدہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز حملے کر رہے ہیں۔ اب ناظرین علاقے میں لوگ تو واپس جا رہے ہیں اور لوگ بھی وہاں پہ خوش ہیں، مگر جو 1300 اور 1000 شدت پسندوں کی بات کی جا رہی تھی جس میں 80% افغان جنگجو شامل تھے، اب ان کی تعداد ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی ہے۔ آیا ان کے خلاف جو آپریشن چل رہے ہیں وہ کس حد تک مؤثر ہیں، اس حوالے سے اگلے ویلاگ میں بات کریں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اب تو باجوڑ گوہاٹی میں ایک اور سویلین نعمت اللہ کے گھر پہ جو ہے وہ مارٹر گولہ گرا ہے، اور وہاں پہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہیں اور بیٹی زخمی ہے۔ یہ ایسے معاملات، سویلین کے گھروں پہ مارٹر گولے گرنا، ڈرون حملے ہونا، پھر علاقے کے لوگ اور قبائلی عمائدین جو ہے وہ آپریشن کے بھی خلاف ہوتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کو جن علاقوں میں آپریشن کرنے، ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں ناظرین کہ ان علاقوں کو مکمل طور پہ خالی کرنا پڑے گا۔ اگر چھوٹے دیہات ہیں تو ان کو ٹائم دیا جائے اور اس ٹائم سے ان کو خالی کر کے پھر وہاں پہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشن تو ویسے بھی آپ کر رہے ہیں، تو پھر ان علاقوں میں پورے علاقے کو خالی کرنے کے بعد آپ آپریشن کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں، ٹارگیٹ آپریشن کریں، تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایسے لوگ جو سیکیورٹی فورسز کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں اور عوام کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے، تو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے لیے مشکلات کافی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کل ناظرین اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔